बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर, मैं हूं कैसर खान थनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं आपकी और आवाम की। आपसे मुराद आवाम है, आवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। आज भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। पहले ये बताया जा रहा था कि 5:45 पर यह फैसला महफूज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 7:30 बजे जो है मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान इस फैसले को, महफूज फैसले को सुनाएंगे कि क्या होगा। क्या सीएम पंजाब हमजा शहबाज बरकरार रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको सीएम पंजाब बनने की उनकी राह हमवार होगी। ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या नलायकियाँ हैं और क्या वो बेहतरी के इक़दाम उठा रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, बलूचिस्तान जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर जैसे कि आपने कल के प्रोग्राम के अंदर हमने आपके साथ चीज़ें शेयर की, आपको दिखाया, बताया कि सिंध के अंदर जो इस्लामी सूरत-ए-हाल है उससे कितना नुकसान हुआ या इस्लामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए। उसके साथ साथ हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों के हवाले से भी बात की। खैबर पख्तूनख्वा को भी डिस्कस किया। बलूचिस्तान कल रह गया था। बलूचिस्तान के हवाले से आज भी इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपने कॉरस्पॉन्डेंट जो हैं, अपने जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लसबेला और अगर हम लोग अब की बात करें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इन बारिशों से और सैलाबी सूरत-ए-हाल से। सबसे पहले रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर मैर साहब। आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जी। कैसे आप नाज़रीन, हम लोग रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई। कल से ये मामला जो है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है और आज भी सुबह 11:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा, लेकिन तमाम तर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद तकरीबन 5 बजे के करीब फैसला महफूज किया गया, जिसको 5:30 बजे या 5:45 बजे पहले सुनाने का कहा गया और अब 7:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर होगा, क्या होगा ये देखते हैं। हमारे रिपोर्टर खैबर न्यूज़ के सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट इशफाक बंगश वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इशफाक बंगश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसर भाई, कैसे हैं आप? खैर खैरियत। इशफाक बंगश, रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको वेलकम कहते हैं। आप सुबह से आज सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई के ऊपर नजर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हालात हैं, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वकला की टीमें मौजूद हैं और फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। बताइएगा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या हालात हैं? जी केसर भाई, पहले तो मैं बताता चलूं कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है यही है कि अभी 7:30 बजे का बताया जा रहा है कि महफूज फैसला जो डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मजारी रूलिंग और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से है, जो परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर ये जो कार्रवाई है ये शुरू हुई थी। तो आज ये फैसला जो है पहले बताया गया कि 5:45 बजे, मतलब 5:45 पर सुनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद तख़ीर हुई तो उसके बाद 7:30 बजे का अभी अदालत से ये मालूम हुआ है कि 7:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले मैं आकर पस मंज़र में जाऊँ तो आज सिर्फ तहरीक इंसाफ की कारकुनान जो है बाहर मौजूद है और अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है और उनकी वकला मौजूद है। आपको पता ही होगा कि जिस तरह के हुकूमत इत्तेहादी जमात ने बाइकाट किया था, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा भी हुआ है कि किसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया से इस तरह की केस में बाइकाट किया हो। तो उस बाइकाट की वजह से आज जो गहमे गमी या रश उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जो कल था। कल क्योंकि पूरा दिन जो है वो यही फुल कोर्ट बेंच के हवाले से जो वकला थे वो अपने दलाइल दे रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच मुकर्रर किया जाए, क्योंकि तमाम पार्टी जितनी हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं 10 पार्टियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके वकला जो है क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो कायदीन है उस पर पाबंदी भी लगाई थी, तो उस वजह से काफ़ी टेंस माहौल था। अभी भी सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, पुलिस है, रेंजर है, लेकिन कल जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कल बिल्कुल पाबंदियाँ थी। कल सहाफ़ियों को भी मखसूस सहाफ़ियों को जो लिस्ट में नाम थे वो अंदर जाने दिए जाते थे, बाकी सहाफ़ी भी नहीं छोड़ते थे, वकला भी इस तरह नहीं महसूस वकला छोड़ते थे। तो आज उस तरह का सूरत हाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफा सूरत हाल नज़र आ रहा है। तो इस वजह से एक तो मैंने ये सूरत हाल वाज़ी की है कि इत्तेहादी जमातों के बाइकाट की वजह से जो यहाँ पे
آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے کل جیسے کہ پورا دن پھر 9 بجے یہ فیصلہ آ گیا کہ فل کورٹ بینچ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ جو درخواست تھی استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی. تو اس کے بعد آج 3 رکنی بینچ جو جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے 3 رکنی بینچ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی بینچ جو ہے یہی سماعت جو ہے آگے لے کے جائے گی. تو آج یہ سماعت جب سنائی شروع ہوا 11:30 بجے تو اس میں تحریک انصاف کے جو قائدین تھے وہ یہاں پہ موجود تھے اور ان کے وکلاء موجود تھے. دوسرے پرویز الہی کی وکیل موجود تھے اور منس الہی یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے. تو دوسری طرف جو اگر ہم نے دیکھ لیا کہ اتحادی جماعتوں سے کوئی نہیں تھا سوائے چند وکلاء کے کہ اس میں فاروق چنائے کا اور عرفان قادر اور اس کے علاوہ جو 2-3 اور وکلاء تھے, لیکن انہوں نے روسٹرم پر آ کر کہہ دیا کہ ہم موکل اور پارٹیوں کی وجہ سے کیونکہ ان کا موقف یہی ہے سیدھا کہ فل کورٹ بینچ انہوں نے اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کیا. اشفاق منگش مجھے بتائیے گا کہ آپ صبح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور باہر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹرز موجود ہیں. کیا چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں اس فیصلے کو لے کر کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ رپورٹرز کا آپس میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ سر جیسے آپ رولنگ دیکھیں کل سے جو رولنگ دیکھیں چیف جسٹس صاحبان کے اور پھر کے علاوہ یہاں قانون دانوں سے جو ہمارے بات ہوتی ہے تو فیصلہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے جو رولنگ تھی وہ بالکل مطلب کہ قانون اور ان کے مخالف ہے. جس طرح کے ریمارکس اگر آپ دیکھیں جسٹس صاحبان کی طرف سے جو ریمارکس کل سے آئے تھے, جس طرح کہ اس نے فل کورٹ بینچ جو ہے وہ مسترد کر دیا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اتحادی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تو اس وجہ میں بھی ان کو لگ رہا ہے کہ ان میں ان کے کمزوری ہے. کمزوری اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں اگر دوست مزاری کے رولنگ آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر انہوں نے خط لے رہا ہے اور خط اسی وقت کہ ابھی مجھے خط آیا. تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ پکڑ کر جو پرویز الہی کی وکیل ہے انہوں نے دلائل میں یہی واضح کیا. تو جسٹس صاحبان نے بھی اپنی اس میں واضح کیا کہ ایک تو سپریم کورٹ کا نام لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مطابق فیصلے کے مطابق, تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہاں کہاں لکھا ہے کہ پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے یا پارلیمانی جو رکنز ہے ان کو باخبر رکھا جائے یا جو ممبران ہیں ان کو گائیڈ لائن کے بغیر یا ان کو گائیڈ لائن ایک دی گئی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو اور خط جو ہے ڈائریکٹ اس طرح آ جائے اور ڈائریکٹ اس طرح کی رولنگ آ جائے اور پھر رولنگ جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کہا جائے. تو یہ جو پوائنٹس ہے یہ کمزوری ہے. یہ ٹھیک ہو گیا اشفاق منگش, بہت شکریہ. اشفاق منگش آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز صاحبان کے جو ریمارکس ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے, رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کچھ زیادہ حکومتی اراکین کے یا اتحادیوں کے حق میں نہیں جا رہا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فل کورٹ کی درخواست کی جو کہ مسترد ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بینچ کا اور اس بینچ سے ہونے والی جتنی بھی کارروائی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے, بائیکاٹ کریں گے اس کا. اور بائیکاٹ آج ہم نے دیکھا کہ عرفان قادر صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کارروائی کا مزید حصہ نہیں بنیں گے. اور فاروق نائک صاحب پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگی. جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے بڑا واضح موقف اس کے اوپر اختیار کیا. انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ کی اگر ہم لوگ تشکیل کرتے تو یہ صرف کیس لٹکانے کے لیے ہی ہوتا, اس سے زیادہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا. ستمبر کے دوسرے ہفتے سے پہلے ججز دستیاب نہیں ہیں, یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا. گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس نپٹانا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. آرٹیکل 63A کے مقدمے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کا کوئی ایشو نہیں تھا. چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت کے سامنے 8 ججز کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور آرٹیکل 63A سے متعلق 8 ججز کا فیصلہ اکثریتی نہیں تھا. یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا. اس کے علاوہ ناظرین اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم لوگ بات کرتے رہیں گے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, کیونکہ ابھی کچھ وقت ہے کہ 7:30 بجے کا وقت بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ محفوظ فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو 2 ٹاپکس اور ڈسکس کرنے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے ہم لوگ خیبر پختونخوا کے اندر جو بے قاعدگیاں ہیں, بے ضابطگیاں ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان جائیں گے, اسلامی صورتحال سے بات کریں گے. لیکن پروگرام میں
جی ناظرین، مہر شباب کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. آپ بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. یہ جو مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے اس سے آپ کتنے متفق ہیں, اور اس سے آپ کو ظاہری بات ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن جب ہم بات کرتے ہیں ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئے, بہتری آئے, اور روزانہ کی بنیادوں پر آپ لوگوں کو ہاسپٹلس کا جانا ہوتا ہے, سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو اگر کسی جگہ پہ کوئی مشکل ہے یا کوئی آسانی ہے یا کوئی بہت اچھی چیز ہے تو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا, ہمیں کال کر کے بتائیے گا کہ یہاں پر یہ چیز بہت اچھی ہو رہی ہے, حکومت خیبر پختونخوا نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں, اور ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم لوگ اس کو پروگرام میں شامل کر سکیں. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی مشکل ہے اس حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا تاکہ ہم اس کو بھی اٹھا کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا سکیں. مہر صاحب آپ کی رپورٹ ہے اور آپ نے تمام تر چیزیں رپورٹ کی ہیں, بتائیے گا کہ اس کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا مسئلے ہیں اور کون کون اس کے اندر انوالو ہے. بالکل شکریہ کیسر صاحب. دیکھیں رپورٹ جیسے آپ نے دیکھی, اس میں آپ کو بتاؤں یہ رپورٹ ہم خود سے نہیں بناتے. جتنا بھی ہم اس سے پہلے اگر سروے کرتے ہیں یا جتنی بھی رپورٹنگ کی, لوگ جو ہم کو کمپلینیں کرتے ہیں, جو مریض جو ہاسپٹل میں جا کر خوار ہوتے ہیں, دیکھیں یہ اوورآل ایسی تو بہت چیزیں ہیں جو ہم نہ عوام سامنے آتی ہے, ہم تو کہتے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں کہہ سکتے. تو جو ذرائع ہوتے ہیں اس حساب سے ہمیں کافی لوگ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں جس طریقے سے تحریک انصاف لے لیں, تعلیم کا دعویٰ, اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, صحت کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا, مانتے ہیں. ہسپتال کی بلڈنگ کی تو ہوگی بات, لیکن دیکھیں گراؤنڈ پہ کیا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ لے, کتنے جتنا ہزارہ بھر کی میں بات کروں, مین ایک دو جو ضلع ایبٹ آباد لے لیں, چلے ہری پور لے لیں, کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے, میں زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن اس سے آگے آپ جتنا جائیں گے اس کی جو حالت ہے وہ آج جو پہلے سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. کیوں؟ جیسے پاپولیشن بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی ہے. آپ نے رپورٹ کے اندر ذکر کیا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم جی کا. دیکھیں ابھی حکومت نے ابھی گزشتہ بھی کیا, یہ اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا. اگر یہ اتنی زیادہ چیزیں خرچ کر رہے ہیں, اتنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, اکوپمنٹ آ رہے ہیں, کروڑوں روپے کی میڈیسن آ رہی ہیں, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کون ہوتا ہے جی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اگر ہاسپٹل ہے, THQ ہاسپٹل ہے, وہ تو چلے MS کنٹرول کر لیتا ہے, اس کے لیے صرف ایک ہاسپٹل ہی ہوتا ہے. اب باقی جتنے بھی ایریاز ہیں دیکھیں اس پہ کافی چیزیں آتی ہیں, BHUs آتے ہیں, THQ آتے ہیں, پولیو کی ویکسینیشن آپ کو پتہ ہے یہ باہر سے تو نہیں ملتی, گورنمنٹ ہی پرائیویٹ کرتی ہے اور دیتی ہے. دیکھیں یہ آتی ہے DHO کے انڈر, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, وہ ضلع میں ایک ہی ہوتا ہے. اب ایک تحصیل میں اگر DHO وزٹ کرتا ہے, اگر وہ جاتا ہے تو دوسری تحصیل ایک یونین کونسل میں جا کے BHU پہ بھی جاتا ہے نا, تو وہ 4 مہینے بعد اس کا وزٹ ہوگا. اس لیے میں چیک مانیٹرنگ کی ابھی آپ نے بات کی, انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹس جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ DHO بیچارہ تو چینج ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو علاقہ اتنا زیادہ, یا تو یہ کریں مانیٹرنگ کی جیسے آپ نے بات کی, یا تو ہر تحصیل میں علیحدہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہو, کیونکہ MS تو بیٹھا ہوگا, وہ ہاسپٹل بھی دیکھے گا. پیچھے سے یہاں پر جتنی بھی میڈیسنز آتی ہیں, ویکسین آتی ہے, اسٹاف کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, چھٹیاں دینی ہوتی ہیں, وہ ایک بندہ کدھر مینیج کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پر بتاؤں BHU کی میڈیسن کی, کیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں وہ چیزیں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے خود بھی دیکھی, سنی بھی اور پروف بھی ہے. بتائیں, دکھائیں لوگوں کو, میں تو چاہ رہا ہوں دکھائیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی میڈیسن آتی ہیں, اگر ایک ٹیکنیشین BHU میں بیٹھا, ڈاکٹر کیوں نہیں ٹکتے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ اتنا بڑا مافیا بنا ہوتا ہے, اس کی اتنی بدماشی ہوتی ہے اس کے آگے. جو اگر دور دراز علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, وہاں پہ MO ٹھہرتا ہی نہیں ہے, شہروں کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے وہ عام عوام جو وہاں پر جو ولیج پہ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ مافیا ہوتے ہیں, جو مل ملا کے آپس میں ٹیکنیشینز اور وہ اس ڈاکٹر کو بھگاتے ہیں. کیوں بھگاتے ہیں؟ اگر وہ اس کی بات مانتا ہے, میڈیسن خربر کرتا ہے, بس ٹھیک ہے, باہر سے آتے ہیں جی میڈیسن جو ہے گورنمنٹ کی سرکاری, وہ پیسوں پہ بکتی ہیں, سٹوروں پہ مل جاتی ہیں آپ کو. اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے, مانیٹرنگ ٹیم ہے ہی نہیں ہے. میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ دیکھیں آپ نے اگر صحت کا ٹھیک ہے بہت اربوں روپے لگا دی, مان لیتے ہیں بہت کام کر دیا, لیکن اس کو دیکھ کون رہا ہے, مانیٹر کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, پوچھنے والا کوئی نہیں. چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے میڈ صاحب, آپ نے مانیٹرنگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا. مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے, ہونی چاہیے, لیکن وہ جو مانیٹرز ہیں یا جنہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے. وہ بھی ظاہری بات ہے جب ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں یا ان کو اپنا کوئی مالی فائدہ نظر آتا ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور سب آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں, دیکھنے والی خود ہی ہے نا. دیکھیں جو آڈٹ کی ٹیم, میں نے بھی جیسے رپورٹ میں سنا, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں وہ بھی سب اچھی رپورٹ کیوں دیتے ہیں, ملے ہوتے ہیں. دیکھیں میکسیمم تو یہی ہے. اگر اس میں آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کون, دیکھیں DC انوالو ہو, ACs انوالو ہو, جو فوڈ کے آئٹمس کے لیے جاتے ہیں, اسپتالوں کے لیے بھی انتظامیہ کو انوالو کرنا چاہیے, کہ ایسی کمیٹی یا ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو کہ جا کے اس چیز کو مینٹین رکھے. دیکھیں کروڑوں روپے کی مشینیں آ جاتی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ, میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایوب میڈیکل کمپلیکس لے لیں, آپ کسی DHQ میں لے لیں, A کیٹیگری ہاسپٹل جتنے بھی ہیں, اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں, لیکن وہ اکوپمنٹ کون خراب کر دیتا ہے؟ وہ مشینیں کام نہیں کرتی, ریزلٹ نہیں ہوتے, پھر اس کو لکھ کے دیتے ہیں ٹیسٹ, جاؤ جی بھی باہر پرائیویٹ کلینک میں. مطلب یہ اتنے ظالم ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے مشینیں بالکل.
فائدے کے لیے کرتے ہیں نا. ابھی ایک کلینک باہر اگر آپ کی ایک مشین کروڑوں روپے کی مشین آ کے لگ گئی, جیسے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے جو ایم آر آئی ہے وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی جو گفٹ ہی ملا تھا یہ کہتے ہیں, لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. سارے پرائیویٹ ہوتے ہیں کیسر صاحب. تو یہاں پر یہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کمیشن مافیا ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں لیبارٹری کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی کی رپورٹ مانتے ہیں جس کے لیے وہ چٹ پہ لکھ کے, چاہے وہ ایک نرس بھیجتی ہے, چاہے وہ ایک ٹیکنیشین بھیجتا ہے, چاہے وہ ایک ڈاکٹر بھیجتا ہے. تو سب نے مختلف جگہ پہ کمیشن مافیا اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کتنی چیزیں رپورٹ اس سے پہلے بھی کی ہیں, بہت سی چیزوں پہ ایکشن بھی ہوا ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اور صوبائی وزیر صحت, صوبائی وزیر جو ہمارے سیکٹری ہیں صوبائی, وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں ہیلتھ کے؟ ہاں میں اس کو بتاؤں ابھی آخر میں تو میں جو ابھی جو سن رہا ہوں, جو دیکھ رہا ہوں, جیسے آپ سیکٹری ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, ابھی جیسے آپ نے دیکھا فاٹا میں کچھ ہاسپٹل نے پرائیویٹ کر دیے, یہی حال ہونے والا ہے. سرکار کی 50 ادارے اور بھی وہ کر رہے ہیں. عام آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, عام آدمی کہتا ہے کہ ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں, ہمارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے ہیں. دیکھیں پھر فائدہ کیا ہے اگر ایک آپ کو گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹل میں وہ چیزیں موجود ہیں, اس طرح دیکھ بھال نہیں ہو رہی, مجبوراً ان کو بھی کرنا پڑے گا. فیئر کام میں اگر فیئر بات کروں تو یقین کریں وہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سسٹم مزید بگاڑ کی طرف جاتا ہے. وہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا وہ جو ہاسپٹلس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ اسٹرائکس کرتے ہیں, وہ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. بالکل یہی بات دیکھیں, یہی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ایک پاورفل جو ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر سے زیادہ پاورفل ایک واچ مین اور ایک کلاس 4 آفیسر جو ہے نا, وہ اس سے بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاور ہوتی ہے. یہ چیز کون ختم کرے گا؟ پھر یہی تو بات ہے کہ کرنے والے یہ خود ہی ہیں, سب میل ملاپ وہ ہے. تو پھر یہاں پر تو پھر وہی چیز ہے کہ ہم تو کہیں گے, لیکن آپ اگر ایک کو پکڑیں گے اوپر تک, پھر وہ چیز جاتی ہے, وہ کہے گا بھی میں کیا کروں, وہ خود مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کرپٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں, کتنی کمپنی کی میڈیسنز آتی ہیں آپ کو کیسے سب پتہ ہے. ایک ہاسپٹل ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ ہی گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر کے پاس میں بھی جاتا ہوں, ایک مریض بھی جاتا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوگا ایک میڈیسن کتنی مرض کے لیے کتنے فارمولے سیم, کتنی کمپنیاں ایک ہی مرض کے لیے, اور کتنی ایفیکٹو ہے. ایفیکٹو ہے ہاں یہ, اور پرائسز کے بارے سے دیکھیں یہاں پر میں اگر آپ کو بتاؤں, کھل کے بتاتا ہوں, 1 لاکھ کے پیچھے 10,000 سے 30,000 روپے ایک ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے. یقین کریں آپ ایک کمپنی کے کسی ایک سے, اور وہ اگر 50 کمپنیوں کے ساتھ یا 20 کمپنیوں کی میڈیسن لکھ رہا ہے تو اسٹور کو وہ خود وہ ڈاکٹر پھر آگے اسٹوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کتنے اسٹور بنے ہوئے ہیں. آپ کو وہ دوائی وہیں سے دیکھیں, ڈاکٹر جو لکھے گا نا وہ آپ کو ایک مخصوص اسٹور سے ملے گی. آپ جائیں گے گھومیں گے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ڈاکٹر حضرات کا بھی کمیشن وہ اسٹوروں کے ساتھ اٹیچ ہے, پھر وہ حساب کتاب کرتے ہیں, 1 لاکھ کے پیچھے کمیشن لے رہے ہیں. تو سرکار سے باتیں تو مہر صاحب ہم لوگ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہیں, یہ ہر کسی کو پتا ہے, ذمہ دار لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے, ڈاکٹر صاحبان ایسی اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. اگر تحریک انصاف پر مجھے یہ بتائیں, نہیں تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, یہ اپنے ساتھ انصاف کرنے والی بات ہے نا, کہ ہم لوگ خود بھی اگر اپنے ساتھ انصاف کر لیں اور ڈاکٹر مسیح ہے وہ اگر ایسا ہے تو پھر سچ بولے, غلط بات کے خلاف کھڑا ہو جائے اور غلط چیز کو نہ ایکسیپٹ کرے, تو یہ ہماری اپنی باتیں ہیں, ساری اپنے معاملات ہیں. اس کو کسی اور کے گلے میں ڈالنا, کسی اور کے ذمہ ڈالنا کہ یہ ساری چیزیں وہی آپ کو کر کے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ہم نے خود بھی ٹھیک کرنی ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, کہ سسٹم سے آؤٹ ہو کے آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس میں اگر کچھ لوگ اچھے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ فیئر کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان غلط لوگوں کی نشاندہی کریں, لیکن سامنے کوئی نہیں آتا. سر یہی بات ہے, اگر کوئی بولے گا بھی نا تو اس کو اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے کہاں پہ, اس کو کوہستان پھینک دیں گے, بٹاگرام پھینک دیں گے. یہ ہوا ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ پھر اس ڈاکٹر کو ٹکنے بھی نہیں دیتے. اگر ایک بندہ اکیلا بندہ کس سے لڑے گا, بات یہی ہے وہ کس سے لڑے گا. تو یہی دیکھیں مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ مافیا جب تک, جس طرح میں نے انڈیپینڈنٹ جو مانیٹرنگ ٹیم جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس پہ آپ انتظامیہ انوالو کریں, ایسے اسٹرکٹ ایکشن ہو, سزائیں ملیں, بندے کو پکڑیں. کی بات کرتے ہیں مہر صاحب, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اداروں کے اندر انتظامی افسران جو ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں, وہ کیسے سسٹم کو چلاتے ہیں, اس سسٹم کے اندر بہتری کیوں نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ خود ٹھیک کام نہیں کرتے. اگر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی کر رہا ہے, لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں نا, اس کا جو باہر جو پی این باہر جو اس کا جو کلاس 4 کھڑا ہے نا, یقین کریں وہی سیٹ اپ سیم ٹو سیم شام کو پرائیویٹ کلینک میں ہوتا ہے. ڈیل کرنے والا کون ہے, وہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ایک کلاس 4 کو اگر ڈاکٹر سپورٹ کرے, آپ کہاں سے کرپشن پکڑے, ٹیکنیشین, سب سارا نظام ہی وہ جو ہے نا گڑبڑ ہے. دیکھیں اس کے بعد اگر میں آپ کو مین بات بتاؤں, یہاں پر ابھی کرپشن کی بات میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ کیسے پیسے کیسے کماتے ہیں ڈاکٹر. اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں, ٹارگٹ دیے جاتے ہیں
کہ بھئی آپ نے 200 روپے کی پرچی، مجھے 10,000 روپے شام کو چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے اسپتالوں میں. کرپشن پیسہ ہی ابھی چل رہا ہے. ان کو پیسہ کمانے سے مقصد ہے، یا میری اور آپ کی فکر نہیں ہے ان کو، یا عوام کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے جا کر، ہاں جس کا تعلق ہے اس کو تو من پسند کی میڈیسن بھی ملے گی، اس کو ہر چیز فیسلٹی بھی ملے گی، ان کو وہ خوش رکھتے ہیں جو بولنے والے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہماری عوام تو پروٹوکول مانگتی ہے. دیکھیں جس کو پروٹوکول مل رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اگر حلال فوڈ ابھی جس طرح کے لائسنس آئے ہیں جی، آپ نے لیبر کی جو فیکٹریاں ہیں کتنی ہری پور میں دیکھ لیں، ہتار انڈسٹری اسٹیٹ، آپ بتائیں اس پہ جتنے لیبر کام کر رہے ہیں کیا ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں، فوڈ کے آئٹم بناتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جس سر کے اندر پیسے یہ موجود لے ہے وہاں کے کے ڈی ایچ او صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار ہیں، DHO بالکل ذمہ دار ہیں. سر وہاں سے کسی اپنے معاملات چلاتے ہوں گے اس لیے نہیں ٹیسٹ ہوتے. سر تو یہی نہیں بات اس لیے ہے، ان کے خلاف یہی تو بات ہے. ان کو ہم تو ہمارا دیکھیں، ہم تو خبر، ہم یہ جو اندر کی باتیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، ہمارا کام تو اس کو سامنے لانا ہے. اب ایکشن کس نے لینا ہے؟ انتظامیہ نے لینا ہے، یا کسی بھی ذمہ جو آفیسر ہے، جو ہیلتھ سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے اس نے لینا ہے، یا حکومت وقف لینا ہے جو ریاست ہے. دیکھیں بات یہاں پر یہی ہے کہ آپ کو اگر ایک پوری فیکٹری کے اگر 100 بندے کام کریں، 200 بندے کام کر رہے ہیں، ایک کاغذی اس کو بغیر فزیکل ٹیسٹوں کے بغیر ہی آپ کو وہ جو پیپر مل رہا ہے کہ یہ آپ کا جی کلیئر، جتنے بھی باہر جو آتا ہے چیکنگ والا وہ دیکھتے ہیں ہاں جی کتنے جی 300 بندے ہیں جی ورکرز کام کر رہے ہیں، اور 300 کا وہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں، لیٹر جاری کر دیتے ہیں، آپ کو ڈیپینڈ مل جاتا ہے، وہ دیکھیں جی اوکے ہے، اوکے کی رپورٹ مل رہی ہے. تو اب بتائیں فزیکلی آپ بتائیں کہ کون سا بندہ کون سا گیا. یہاں پر وہ چیز ختم ہو گئی ہے. مطلب کرپشن جس طرح میں کہوں یہ کرپشن ہی ہے نا. تو وہ بھی پیسے لے کے ہر بندہ انوالو ہے. آپ جس طرح چاہے ڈی ایچ او ہے، چاہے اس کے ذمہ ہے جو ادارے اس کے اوپر. ہم جس تبدیلی کے خواہ تھے، جس تبدیلی کی ہمیں امید تھی، یا جو تبدیلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزیں بہت بہتر ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر چیزیں بہت اچھی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بس میں وہی بات کہنا چاہوں گا، صرف خیبر پختونخوا کو ڈسکس بگڑی ہے زیادہ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں موازنہ کروں، میں نے ابھی اس رپورٹ میں بھی دیکھا، آپ نے سنا بھی کہ دیکھیں ہم یہ جو جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ذرائع سے دیکھیں سامنے کوئی بھی نہیں آتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر مسیح ہے جی وہ سچ بولے، وہ بولے سچ، تو اس کو پورا اتنی بڑی اس کے پیچھے وہ اندر جو مافیا بیٹھا ہے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا. اس کا جینا کیا، اس کو اس میں ٹکنے نہیں دیتے. تو اس کو پھر ضلع بدر کر دیں گے، بھائی چاہو اس کو بھی دوسرے ضلع میں ڈالو. ہر بندہ میجارٹی جو ہے نا، میجارٹی یہ ان کا ایک ہی بس وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. سرکار کا اربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو عوام کو کیا سہولیات، جیسے فارمولی کی میں بات کروں، اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں گے، اچھا اب مزے کی ایک اور بات بتاؤں، یہ چیزیں پھر آگے میڈیکل سٹور والی کی بات بتاؤں. اگر ایک سرکاری دوائی لکھتے ہیں نا، فیس تو وہاں پہ نہیں لے، 10 روپے کی پرچی ہے مان لے، اس سے اچھا ہے کہ پرائیویٹ کلینک جا کے اپنی آپ 300 میں فیس یا 200 میں یا 1000 روپے میں چیک اپ کروا لے، وہ بہتر ہے. سرکار میں سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ کرپشن جو ہے میں بتاؤں، آپ ایک سٹور پہ جاتے ہیں، آپ کو ایک میڈیسن لینی ہے، آپ نے مریض کو تو نہیں پتا، اس کو مجبور، اس کا مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں میڈیسن لے کے بھاگتا ہوں جاؤں. دیکھیں کیسر صاحب وہ جب سٹور میں جاتا ہے اس کے پاس 10 فارمولے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، بھئی یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اس کو سیم کمپنی کی میرے پاس ہے. اب وہاں پر اس کو بھی یہ بھی کمیشن، یہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر دیکھیں وہاں پر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ایسی دوائی لکھیں، یا وہ کچھ جن کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا ایگریمنٹ نہ ہونا، وہ پھر آگے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی میڈیسن دینی اس کی مرضی کی، وہ پھر وہ فارمولہ دیتے تھے. اگر ایک فارمولہ آپ کو 50 روپے میں غریب عوام کو پڑ رہا ہے، وہ آپ کو 400 کی دوائی دے گا. اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کا تو مریض کو کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو. تو یہ کرپشن یہ کون روکے گا؟ ان کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا. ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. بتائیے گا کہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری باتیں اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم تو یہ باتیں جانتے ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری اس کے حوالے سے ثبوت فراہم کرتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، ہمارے رپورٹرز فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں، کون چلاتا ہے، کہاں سے چلاتا ہے، اور اس کا کتنا حصہ یہ لوگ وصول کرتے ہیں. آپ کتنا جانتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو یہ چیزیں کتنی آسانی سے میسر ہیں، یا آپ کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے کتنی معلومات ہے؟ ضرور ہمارے تک شیئر کریں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. یہ سہولت آپ کے لیے صرف K2 ٹیلی ویژن ہی فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ کی رائے لی جائے، آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، آپ کی رائے کو ہم لوگ ذمہ دار لوگوں تک، اس کو یہ سورس ہے آپ کا، آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں کہ یار اس معاملے کو حل کیا جائے، ان چیزوں کو بہتر بنایا جائے. اور یہی طریقہ کار ہے الیکٹرانک میڈیا کا، جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وداؤٹ میڈیا ہم لوگ اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کی اتنی وقت نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو چیز ایک دفعہ ٹیلی ویژن اسکرین پر یا سوشل میڈیا کے تھرو وہ نکلتی ہے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی اگر ایسا مٹیریل ہے، یا اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، یا میں پھر یہ بتاتا جاؤں کہ کوئی بہت اچھا بہت احسن اقدام ہے ہماری حکومت کا یا ہمارے اداروں کا، تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس کو ضرور بتائیں کہ یہ معاملہ یہاں پر ہے
اور یہ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ہم لوگ اس کو بھی دکھائیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ اس ملک کے اندر, اس صوبے کے اندر جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا فرض ہے ان کو بھی دکھانا, ان کو بتانا, ان کے حوالے سے معلومات شیئر کرنا. لیکن جہاں جہاں خرابیاں ہیں, جہاں جہاں پہ برائیاں ہیں, جہاں جہاں پر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. ہمیشہ کیا ہے, اب بھی کریں گے, اور جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, جب تک اس کے اندر بہتری نہیں آتی, ہم لوگ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بلوچستان جائیں, بلوچستان کے جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی بات کر لیں. اور محب اللہ خان, السلام علیکم. محب اللہ خان, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, محب اللہ خان, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. محب اللہ خان بتائیے گا اس وقت بلوچستان کے اندر کیا حالات ہیں اور بارشوں سے کتنا نقصان ہوا, اس کو تو آپ نے تفصیلاً بتایا, حکومت کیا کر رہی ہے, ذرا تفصیل مزید شیئر کیجیے گا. ہیلو محب اللہ خان, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. محب اللہ خان بتائیے گا, تفصیل بتائی رپورٹ کے اندر اس وقت صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, ان کی جی بالکل, ملک کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں پہ بلوچستان میں بھی بارشوں نے بڑی تباہی جو ہے اس وقت مچائی ہوئی ہے. اب تک پی ڈی ایم اے جو رپورٹ ہے ان کے مطابق 104 افراد جو ہے اب تک ان بارشوں سے جب تک وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور 60 سے زائد جو افراد ہے اس میں زخمی ہو چکے ہیں. اگر ہم لوگ ایک طرف بارشوں کو دیکھ لیں تو دوسری جانب یہاں پہ جو پی ڈی ایم اے ہے یا جو حکومتی اہلکار ہے وہ بھی اب بھی لوگوں کو جو ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں جو ہے وہ یہاں پہ بزی ہے. اور ساتھ ہی میں یہاں پہ جو پی ڈی ایم اے جو اہلکار ہے وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر رہا ہے. یہاں پہ جو دوسری جانب صوبائی حکومت کی جانب سے یہاں پہ پورے بلوچستان میں جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پہ جو ہے اس وقت پابندی عائد کر دی گئی ہے. دفعہ 144 جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے پورے بلوچستان میں. تو یہاں پہ جو نشیبی علاقے ہیں اور ساتھ ہی میں بڑی تعداد میں جو ہے لوگ ان بارشوں سے جو اب تک وہ متاثر ہو چکے ہیں. اچھا محب اللہ, یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کے کس ضلع اور کس تحصیل کے اندر ہوا, اور صوبائی حکومت کی طرف سے اسلاب متاثرین کے لیے جو اس وقت لوگ ان بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے خوراک کی فراہمی اور میڈیسن کی فراہمی کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بالکل, بلوچستان کا جو علاقہ ہے, کیچ ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, اور ساتھ ہی میں پشین جو ہے یا دکھی ہے, خزدار ہے, ان علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اموات بھی ہوئی ہے اور نقصانات جو ہے وہ ان ایریاز میں زیادہ تر ہوئی ہے بلوچستان کی. اور دوسری جانب جو ہے صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے جو متاثرین ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ امداد کا اعلان بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو ان میں جو اموات بھی ہے ان میں 40 جو ہے وہ مرد شامل ہیں اور 30 جو ہے خواتین ہیں اور 34 جو ہے بچے بھی جو ہے ان جو سیلاب ہے ان کے نظر جو ہے وہ ہو گئے ہیں. اچھا, خوراک کی فراہمی کے حوالے سے بتائیے گا کہ خوراک کی فراہمی اور ادویات کی فراہمی کے حوالے سے صوبائی حکومت یا انتظامیہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی بالکل, خوراک کے حوالے سے بھی یہاں پہ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کی جانب سے جو بلوچستان کے جو زیادہ تر متاثر علاقے ہیں وہاں پہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہے. ساتھ میں ہیں جو میڈیکل ہے یا جو وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وہاں پہ ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. وہ کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کی ہدایت پر ان کو تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ بر وقت جو ہے جو افراد پھنسے ہوئے ہیں اس وقت بارشوں میں یا سیلاب میں یا جو جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ان کو پوری طور پہ جو ہے وہ امداد دی جائے. اچھا, جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ان کو ٹھہرانے کے حوالے سے, ان کو کسی اور جگہ کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں؟ جی بالکل, یہاں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ابھی بلوچستان کے مختلف جو اضلاع ہیں جو علاقے ہیں وہاں پہ جو علاقوں میں جو ہے جیسے میدان ہے یا گراؤنڈ ہے وہاں پہ خیمے لگا دیے گئے ہیں. تو وہاں پہ ان کو امداد دی جا رہی ہے, خوراک دی جا رہی ہے.
تعداد تو اس وقت جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، کیونکہ ان بارشوں سے جو ہے اب تک 3000 سے زائد جو مکانات ہے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے، وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تباہ بھی ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ محب اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک تفصیلی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام ہے رپورٹرز کارنر، ہم لوگ بات کر رہے تھے بلوچستان کی۔ بلوچستان سے کے اندر جو سیلابی صورتحال ہیں، جو تباہی مچائی، جو بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، وہ آپ نے محب اللہ کی رپورٹ دیکھی، تمام تر چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، بڑی تفصیلاً بتائی، اور صوبائی حکومت نے بھی امداد کا اعلان کیا کہ فی کس 10-10 لاکھ روپیہ امداد کی مد میں دیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، متاثرین کو، جو سیلاب متاثرین ہیں، جو بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں لوگ، ان کی منتقلی کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے، ان کی خوراک اور ان کی دوائیوں کا، ادویات کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت جو اقدامات اٹھا سکتی ہے وہ اٹھا رہی ہے، بقول محب اللہ کے کہ تمام تر چیزیں کوشش ہے کہ بہتر ہوں، لیکن قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ جب محکمہ موسمیات یا باقی ادارے تمام تر چیزوں کے حوالے سے پیشگی اطلاع کرتے ہیں، تو ہماری اداروں کو، ہمارے ذمہ داروں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو نقصان ہو گیا اس سے بچنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں اور پہلے سے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ بہت سی جگہوں پر بہت بہتر نتائج آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ نے بر وقت اپنے تمام تر اقدامات کیے ہوں، آپ نے بر وقت ساری چیزوں کو دیکھا ہو، کیونکہ یہ کام حکومت کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، اداروں کا ہے، اور ادارے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور عام لوگوں کو، عوام کو، آپ لوگوں کو، ہمیں ریلیف فراہم کریں، اور یہ سارے سلسلے جو ہے اسی لیے جوڑے جاتے ہیں۔ اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں، اتنے بھاری بھرکم اخراجات، اتنے بڑے بڑے بجٹس اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، لیکن پھر بھی جہاں پر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو ضرور بتانا چاہیے، اس کو دکھانا چاہیے کہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور کل بھی ہم نے کہا کہ ایک طرف اس وقت ملک کی جو سیاسی جو رساکشی ہے، جو معاملات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کہہ سکیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے یا کوئی ایسی کوئی بحرانی کیفیت آتی ہے تو ہم لوگ بہت اچھے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ مسلسل ایک آزمائش کے اندر ہیں، ہم لوگ مسلسل ایک ایسی سلسلے کو فیس کریں، کبھی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سال آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا نے کتنا سفر کیا، کتنی پریشانی اٹھائی، اور پاکستان بھی اس سے گزرا، اور ابھی تک ہم لوگ کیونکہ بہت ساری مشکلات ہماری ہیں، ہم لوگ فیس کرتے ہیں، ہم لوگ اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو معاملات ہیں، جو سلسلے چل پڑے ہیں، کبھی حکومت، کبھی اپوزیشن، کبھی کورٹس، کبھی پارلیمنٹ، کبھی الیکشن کمیشن، اور ان چیزوں کو جتنا جلد سیٹل کیا جائے گا اتنے بہتر اس ملک کے حالات ہوں گے، اس ملک کی عوام کے حالات ہوں گے۔ اگر یہ معاملات لٹکتے گئے، یہ چیزیں بگڑتی گئی، تو ہم لوگ مزید جو اس دلدل میں جو دھسے ہوئے ہیں مزید دھستے جائیں گے۔ اس لیے سب کو سمجھداری سے، عقل سے کام لینا ہوگا اور چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ میں آپ صوبائی حکومت کے معاملات اور صحت کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ صحت کے جو معاملات ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے، گیرو ٹی وی کی اسکرین سے صوبائی سطح پہ بہت دفعہ اٹھائے ہیں۔ صوبائی ذمہ دار افسران نے، وزیروں نے اس کے اوپر کئی دفعہ موقف بھی دیا کہ ہم لوگ چیزوں کو بہتر کریں گے، لیکن جو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل سکے۔ تو اب ہم لوگ اس کے بعد ان کو کیسے جگائیں، ان کے پاس کیسے جائیں؟ کوئی اور ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ بالکل صحیح کہا جی۔ اس فورم پہ بھی مختلف جگہ جس طرح ہم نے ہیلتھ کے جتنے بھی منسٹر لیول تک ہم نے، سیکٹری لیول تک ہم نے بات کی۔ دیکھیں جو صوبائی اس کی میں کیسا صاحب آپ کو بات کروں کہ جب ہم نے گراؤنڈ میں بھی گئے، ہم ہاسپٹل میں بھی گئے، ہم نے رپورٹس بھی چلائیں، اس فورم پہ بھی بات کی۔ ہم خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں ایک صوبے کی ناظرین، اس کے اندر تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 9 سال سے ہماری حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت سی چیزیں بہت بہتر بھی ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں بہتر نہیں ہوئی اس کو کس نے بہتر کرنا ہے؟ انہیں نہیں کرنا ہے، انہیں کی یہ ذمہ داری ہے، وہی کر کے دیں گے۔ اور لیکن کہیں کام ہوتا نظر تو ہے نا، کہیں کام شروع ہو گیا ہو، ہم لوگ کہیں کہ یار اس پہ کام شروع ہو گیا، آگے جا کے دیکھیں کیسا بہتر ہو جائے گا۔ اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں جو سورس مراکز ان کے جتنے بھی صحت کے ہیں، میں نے ابھی جس طرح بھی آپ کو دیکھا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا اگر یہ تھوڑی سی دیکھیں اس کی چیک اینڈ بیلنس کی میں جو بات کر رہا ہوں نا، اگر آپ کمیٹی نہیں بنا رہے، چلے جی کیوں نہیں بنا رہے یا بنانے نہیں دیتے اس کو، دیکھیں سسٹم تب ٹھیک ہوگا۔ جس طرح بھی آپ نے کہا صوبائی حکومت چلے جی وہ تو اس کو رپورٹ مل جاتی ہے، رپورٹ اس نے کس سے لینی ہوتی ہے، یا ڈی ایچ او سے لینی ہوتی ہے یا جو اس یہاں پر ایم ایس بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔
دیکھیں یہاں پر میں تو کہتا ہوں ہر تحصیل میں علیحدہ سے ڈی ایچ او اس کی اپنی ٹیم ہو جو مانیٹر کرے. یا تو جس طرح بھی جو میں آپ کو بتاؤں صوبائی حکومت نے ابھی کام شروع کیا ہوا ہے, جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, جن اداروں کی آؤٹ سورس جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت سے نہیں ہونے والا, اس میں پھر انوالو کرے ایک پرائیویٹ فارم کوئی بھی ہے, جس طرح کوئی جیسے ویلفیئر ہاسپٹلز بنائے ہیں. لیکن جب پرائیویٹ فرمز کو انوالو کرتے ہیں شیئر ڈالیں, اس کے اندر بھی انہی لوگوں کے اہلکاروں کا جو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, سویپرز ہیں, سیکورٹی گارڈز ہیں, کسی بھی قسم کے ٹیکنیشینز ہیں, وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ہماری نوکریاں, ہماری جو اتنے عرصے کی سروسز تھی ان کو آپ نے ضائع کر دیا. سر آپ ان کو 100% نہ کریں نا, کچھ شیئر دیکھیں, یا تو آپ چلیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں مانیٹرنگ ٹیم بنا سکتے, آپ کسی پرائیویٹ فارم کوئی بھی ہو, اگر ایک بندہ انویسٹ کرے گا, چاہے وہ کوئی کنٹری کا ہو یا ہمارے ملک میں سے کوئی ایسے بندے ہوں, ایک ہی حل ہے. میں کہتا ہوں کہ سرکار کی جس طرح بھی آپ نے کہا کس لیول تک ہم نے کی, کس تک ہم نے یہ بات ہی پہنچائی, ایکشن بھی ہوئی ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہماری جتنی بھی پروگرامز ہوئے ہم نے ان تک خبر پہنچائی, اس پہ ہوئے, پر لیکن وہ 100% نہیں ہو سکا نا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں بیلنس ہو, ہر عوام کو چاہے غریب سے لے کے امیر تک سب کو برابری کا جو ہے نا اس کو ریلیف ملے ہاسپٹل سے. جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ ہمارے تو وزراء ہیں یا حکمران ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں, لیکن غریب بندہ کدھر جائے گا. دوسری بات کیا صاحب, یہاں پر جب تک آپ, میں تو یہ میرے جو اپنی ذاتی رائے میری سمجھ لیں, میں کہتا ہوں کہ اس میں انوالو جس طرح بھی وہ سرکار کی مانیٹرنگ ٹیم تو بنا رہے ہیں, یا ڈی سی کو یا ایم ایس کو یا ایک منتھلی یا اس کو دیکھیں اس کی بھی کارکردگی کس ادارے کی کیا ہے. ایک ادارہ تو نہیں ہے, صحت میں بھی کافی ادارے ہیں ایک ضلع میں بھی. تو اس میں جیسے میں نے کہا پولیو کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, لیڈیز ہیلتھ ورکر کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیسنز کا علیحدہ ہے. تو اس میں جب تک پرائیویٹ شیئر کر کے کریں گے وہ ضرور کریں گے, یہ نہ ہو جس طرح بھی آپ نے کہا عوام چلائے گی, اسٹاف چلائے گا, پھر ان کو وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. سب سے پہلے ان کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے جو کام کر رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا اتنا بیلنس رکھے کہ عوام کو ریلیف دیں. نہیں تو حکومت جس طرح بھی پرائیویٹائزیشن تیری جا رہی ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ فاٹا علاقے میں کافی وہاں پرائیویٹ ہو گیا, آگے بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ضلع کی جس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی لیکن جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اور وہ جو لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے, ان کا رزلٹ اچھا ہے, وہ خوش ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں بالکل جو ادھر ہوئے ان کو کم از کم سہولیات تو مل رہی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہتے نا کہ جا کے ٹیسٹ باہر سے کرواؤ, کیوں پوچھنے والا بیٹھا ہوتا ہے, ایک مالک بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, ایک پرائیویٹ بندہ جس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے, جو مانیٹر کرنے والا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے, آپ کیوں باہر جا رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر تو خپل بچائی ہے, بھئی جو بھی بندہ ہے, کوئی ٹیسٹ ہے, دوائی ہے, جاؤ بھئی, نہیں ہے باہر کنولے تک بھی, اگر ایسے لوگ ہیں جو اگر مزاحمت کرے گا اس کو تو دے دیں گے, جو پاورفل ہوگا اس کو تو دے دیں گے, عام غریب بندے کو نہیں ملنے والا. تو اس میں یہی میں کہتا ہوں کہ یا ایسی ٹیم بنائیں, نہیں بنا سکتے آپ خود شیئر کر کے کوئی ایسا بندہ بیچ میں ڈالیں جو ان سے پوچھ سکے, جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کو, اور یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے, جسم کا مسئلہ بھی ہے, یہ پنجاب کا مسئلہ بھی ہے, یہ بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے, اور یہ وفاق کا مسئلہ بھی ہے. وفاق کی جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے, یہاں کا سب سے بڑا جو اسلام آباد کا کیپٹل کا جو ہاسپٹل ہے پیمز, اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. وہاں پر اب ظاہری بات ہے معاملات ویسے نہیں, لیکن لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ پہلے والی چیزیں زیادہ بہتر تھی, وہ خوش نہیں ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کا ایکسپیرینس جاننا اور لوگوں کا جو تجربہ ہے, جو ان کو سہولت دی گئی ہے, وہ کس حد تک مطمئن ہے, یہ بھی ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے. میں اس پہ میں نے بات کی لوگوں سے, میں نے کہا بھئی یہاں پر دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو. اب یہ تو نہیں, جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا جہاں پہ میڈیسن 300 والی کام کری وہ آپ کو 1000 روپے کی میڈیسن, آپ جاتے ہیں ایک پرچی پہ آپ کو 2000 کی میڈیسن دے دیتے ہیں 10 روپے کی پرچی کے پیچھے. کچھ جیسے بھی پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ, زیادہ ان کے پاس جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو 300 کی دوائی دے گا, فارمولے وہی ہوں گے, وہ آپ کو ٹھیک دیکھیں آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو. اس پہ میں تو یہی کہتا ہوں جتنی بھی میڈیسنز آپ کی ہیں, یا آپ حکومت اگر بہتر, عوام کہتا ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لو لیکن ہمیں معیاری علاج کرو, لرزائے نہ. ابھی آپ کو میں بتاؤں وہاں پر آپ ادھر سے ادھر چل جاؤ, ادھر سے ادھر چل جاؤ, ادھر جاؤ نہیں. ابھی سر اگر آپریشن ہے تو سرکار کا نمبر 3 مہینے بعد رکھتے ہیں اس کو تکلیف ہے مریض کو, پیسے دو, آپ مل گئے ہو بھائی پرائیویٹ جاؤ شام کو, وہ خود کہتے ہیں. باقی اس کے میں نے جس طرح آپ کو کہا نا, اس کے جو واچ مین بیٹھا ہے, جو اس کے ساتھ جو ٹیکنیشین ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ بھائی 3 مہینے بعد, اس کو سیدھی بات ہے 3 مہینے بعد آپ کا نمبر آئے گا. کسی بھی 3 مہینے تو آپ نے کہا بتایا, ادھر فیڈرل کیپٹل کے اندر 6 مہینے کی تاریخیں ملتی ہیں, ہوتی ہیں. اور اس میں آپ کو بات کروں, وہی ڈاکٹر آپ کو پرائیویٹ میں کہے گا آپ کل آ جائیں, کیونکہ آپ پیسے لے رہے ہیں نا سر. یہ تو پھر وہ دوہرا معیار ہوا نا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کل آ جائیں. اگر وہ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں, دیکھیں کیٹیگری اے تک ہاسپٹل چلے گئے ہیں لیکن اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہے, سرجن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو اکوپمنٹ جو باہر ان کے پاس وہ زیادہ ہیں, وہی تنخواہ پہ جو کام کر رہے ہیں, ان کے ہاسپٹل سر بن گئے ہیں.
ایک ڈاکٹر اگر آتا ہے اس کو آپ دیکھیں 5 سال بعد اس کے پاس گاڑی دیکھیں، اس کے 3 ہاسپٹل ہوں گے، اس کے پاس سٹاف ہوگا، اپنا ایک پورا سرکاری ہاسپٹل سے زیادہ اکوپمنٹ لیبارٹریز اس کے پاس ہوں گی، اس کے پاس ہر چیز کا علاج ہوگا، وہ نہ نہیں کرے گا، آپ کو کہے گا ٹھیک ہے جی ملے گا، بس پیسہ لگانی ماہر صاحب یہی تو ہمارا رونا ہے سر. یہ اور یہ صرف ڈاکٹرز کا معاملہ نہیں ہے، صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ نہیں سر، ہے. ہر جس ڈپارٹمنٹ کا ہے. ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ جائیں گے، پچھلے پروگرام میں جس کو آپ کھنگالیں گے بالکل اس کے اندر آپ کو ملے گا. ماہر صاحب آپ کا بالکل. بہت شکریہ، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تفصیلات لے کے آئے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے ہاسپٹلز، ہمارا محکمہ صحت کیا کام کر رہا ہے، اس حوالے سے بات چیت کی. ہم نے بلوچستان کے اندر جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے، بارش نے جو تباہی مچائی ہے، اس حوالے سے بات چیت کی. اور ہم نے سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس پر سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. اس فیصلے کا محفوظ جو فیصلہ یہ سنایا جانا تھا پہلے 5:45 پر 6 بجے تک بھی کہا گیا کہ اس فیصلے کو سنایا جائے گا. پھر یہ بتایا گیا کہ 7:30 بجے تک یہ محفوظ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا. لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. لیکن یہ فیصلہ کیا ہوگا، کب تک نہیں سنایا جائے گا، ظاہری بات ہے 1 گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد، 2 گھنٹے بعد فیصلہ تو آنا ہی ہے. اور وہ فیصلہ جو بھی ہوگا اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس ملک کو کیا ملے گا اور اس ملک کی عوام کو کیا ملے گا. یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ سوچنا بڑا ضروری ہے تمام تر اداروں کے لیے، تمام تر ذمہ داروں کے لیے، کہ اس کھیل تماشے سے اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے اور مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام تر لوگوں کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. جس ادارے کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں، آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس میں انوالو ہوں، ہمارے ساتھ شیئر کریں چیزیں. ہم لوگ ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے، ہم لوگ ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں گے اور آخری حد تک لے کے جائیں گے. ہم لوگ اپنا فرض اس سے پہلے ادا کرتے رہے ہیں، مزید بھی ادا کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری صحافتی ذمہ داری ہے، اس کو بخوبی نبھائیں گے اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.